बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कल यानी 23 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर रूस के लिए रवाना हो रहे हैं। ये दौरा वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर कर रहे हैं। एक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है वज़ीर आज़म का ये 2 रोज़ा दौरा रूस। इसके अलावा दोनों रहनुमा इस्लामोफोबिया, अफ़गान सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। आज हम प्रोग्राम में इसी हवाले से बातचीत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान से यूनिसेफ की नई तैनात होने वाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन एम रसल ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में यूनिसेफ की जो सरगर्मियां हैं अफगानिस्तान में जारी उनके हवाले से बात की है और अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार है उसको भी सराहा है। तो आज हम इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सरबराहान मुमलिकत की फहरिस्त से साबिक अफगान सदर अशरफ गनी के नाम को निकाल दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने न सिर्फ अशरफ गनी के नाम को निकाला है बल्कि साबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर के नाम को भी फहरिस्त से निकाल दिया है। इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पहले तारुफ करवा देती हूँ आपसे, उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। नूखे साई साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, वज़ीर आज़म का दौरा रूस क्या अहमियत है? सिंबॉलिकली तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि पहला जो है हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है तकरीबन 22 या 23 साल के बाद जो है प्रेसिडेंट जरदारी जो गए थे 2011 में शायद, या नहीं बल्कि उससे भी पहले गए थे। ये 23 साल बाद है, 23 साल बाद पहला ये विज़िट है। तो उस हिसाब से भी इस वक्त दुनिया बहुत नए ब्लॉक्स की जो है वो शक्ल इख्तियार कर रही है। तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और उसके ऊपर हमने बड़ी जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने जो रशियन टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया, उससे पहले जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, उन्होंने जो है मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दिया। और फिर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी है जिसमें हमने जिक्र किया कि हम जो है ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम एक ब्रिज का किरदार जो है वो अदा करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने चाइना में जाके जो है वो अमेरिका और चीन के दरमियान आपस में एक ब्रिज के जो रोल है उसके लिए भी अपने आप को पेश किया। हम इससे पहले बाय द वे 1979 में भी चाइना और अमेरिका को आपस में करीब लाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो ट्रिप है खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके लिए बड़ा अहम है। रशिया एक वो अहम मुल्क है जो कि पिछले 30-40 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर SCO के अंदर भी चाइना और रशिया दो वो वाहिद मुल्क हैं, दो बड़े वो ब्लॉक्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है। रशिया का क्यों सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो इस दौरे की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है चूँकि इस वक्त इंडिया जो है उसने अपनी जो अगर ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो उसने अमेरिका को अपना जो है ना इत्तेहादी बना लिया है, स्ट्रेटेजिक एलाय बना लिया है, बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहा है। ऑकस के अंदर वो शामिल हो चुका है, क्वाड के अंदर वो शामिल हो चुका है। तो इन चीज़ों के अंदर ये बड़ा एक अहम है जिसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया का जो रोल है वो बड़ा अहम है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना एक बड़े डेलीगेशन के साथ बायलैटरल डेलीगेशंस होंगे। उसके अलावा हम ट्रेड, इकॉनमी और पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जो है गुफ्तगू मुतवक्के है। बिल्कुल ठीक। नोखे साहब, दुनिया की नज़रें इस दौरे पर लगी हुई है, हर तरफ इस दौरे के हवाले से बात हो रही है। अगर हम मगरबी मालिक को देखें तो वो इस दौरे को कैसे देख रहे हैं, खास तौर पे अमेरिका की नज़र से अगर आप बात करें तो? डेफिनेटली जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया तो उसमें भी उन्होंने बड़ा वाज़े करके यानी बताया कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पहले दिन से मौक़िफ़ है जब से वो गवर्नमेंट में आए कि जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको जो है आप बातचीत डायलॉग के साथ हल कर सकते हैं, ना कि जंग के ज़रिए। तो मेरे ख्याल है ये मैसेज बड़ा क्लियर है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। फिर वो हमने देखा कि रशिया के साथ जो हमारे तल्लुकात थे 80 की दहाई के बाद जो है वो बिल्कुल वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद 96 में जो चाइना में यानी SCO की मीटिंग हुई उसमें फिर पाकिस्तान की एक दफ़ा दोबारा जो है इंगेजमेंट शुरू हुई। फिर 99 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के उन्होंने विज़िट किया। फिर इसमें हमने देखा कि फिर एक गैप आया। फिर 2010 में जो थी एक नए सिरे से जो पाकिस्तान और रशिया के जो तल्लुकात हैं वो डेवलप होना शुरू हुए। और 2010 में जो थे मास्को में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के जो फ़ौज के जो उनके सरबराह थे वो इकट्ठे हुए। फिर 2010 में जो है तजारत और IGC का क़याम अमल में लाया गया। इसके बाद फिर 2014 में जो है एक दफ़ाई तआवन के मुआहदे पर दस्तखत किए दोनों मुल्कों ने। इसके बाद 2015 में रूस ने कराची से लाहौर तक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर दस्तखत किए। सितंबर 2016 में दोनों मुल्कों ने पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में जो है मुश्तरका फ़ौजी मशकों में हिस्सा लिया। इसी तरह 2017 में वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर हैं उनकी मुलाकात हुई। और इसी बर्स जो नवंबर में एक बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म रूसी सदर सोची में मुलाकात हुई।
پھر سپٹمبر 2018 میں پاکستان اور رشیا کے ملٹری مشاورتی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. اسی طرح سن 2019 کی بات کریں تو روس نے جو ہے انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینارز میں شرکت کی اور نیوی مشقوں میں حصہ لیا. اچھا یہ کو بتاؤں کہ 2018 کے بعد جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے تو بڑی تیزی آئی ہے, بڑے روابط جو ہے بڑے بالکل. اور پھر 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے کرغزستان میں SCO میٹنگ کے دوران روسی صدر سے غیر رسمی بات چیت کی, اور پھر 2021 میں جو ہے وزیر خارجہ سرگئی لوروف نے پاکستان کا دورہ کیا, اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کی اور جو ہیں روسی پریزیڈنٹ ہیں ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی, اس میں پھر ہم نے بڑی گرم جوشی. پھر رشین پریزیڈنٹ کا جب اسلاموفوبیا کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ آئی تو اس دن بھی پرائم منسٹر عمران خان نے فون کر کے جو ہے ان کو شکریہ بھی ادا کیا, اور اس میں بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. تو یہ جو تھی ہائی لائٹس ہیں پچھلے 10 سے 12 سال کی جو پاکستان رشیا کے. لیکن پچھلے 5 سال میں پرائم منسٹر عمران خان جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں تو رشیا کے ساتھ ہمارے جو تعاون جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں کافی بہتری آئی ہے. تو یہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے, یہ ہمارا ایک اپنا ریلیشن شپ ہے جو رشیا کے ساتھ قائم ہونے جا رہا ہے. پھر سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور افغانستان کا کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ لیڈنگ رول لیے ہوئے ہے, تو میرا خیال ہے پاکستان کے بغیر جو ہے افغانستان کا مسئلہ جو ہے اس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہوگی. تو اس دورے میں ڈیفینیٹلی جس طرح ہمایوں صاحب نے فرمایا کہ افغانستان کی ایشو کو لے کے بھی بات ہوگی, جس طرح رشیا جو ہے وہ ٹرائیکا پلس کا حصہ ہے اور بڑی اہم میٹنگ جو ہے ابھی تک افغانستان پہ ہوئی ہیں اس میں وہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہا. جی ہمارے صاحب ہم بات کر رہے ہیں روس اور پاکستان کے حوالے سے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم روس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کی اگر بات کریں خطے کی صورتحال کو لے کے اوور آل, اور خاص طور افغانستان کے مسئلے کو لے کے, دونوں ممالک میں کیا دونوں سیم پیج پر ہیں, دونوں میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بیسکلی یہ جو کانسیپٹ ہے نا جو بلاک پالیٹکس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے, جو کہ باہر موقعوں پہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ہمارے فارن منسٹر اور ہماری ڈفرینٹ ایمبیسیز اس کے اوپر جو اپنی پالیسی کو اننسیٹ کر چکی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو ممالک ڈائلاگ کے تھرو, جو ممالک بائیلیٹرل کنسلٹیشن کے تھرو, جو ممالک انٹرنیشنل جو میکنزم ہے ان کے تھرو حل کرنے کو, ہم اس کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بڑی حد تک واضح کر دی. پاکستان اور چین ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایلائی ہے, پاکستان یورپ کا ایک بہت بڑا ایلائی ہے, اور پاکستان امریکہ کے بھی بہت بڑا ایلائی رہا بڑے عرصے تک. اب چونکہ امریکہ کے حالات جو ہیں وہ فرق ہے اور ان کی پالیسی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. میں اس پہ واپس آتی ہوں. مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان کے سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر شیخ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے دورہ روس کے حوالے سے. پہلے یہ فرما دیجیے گا کہ آپ وزیر اعظم کے 2 روزہ دورہ روس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں دونوں ممالک کی, تو خطے کی اوور آل چیزوں کو لے کے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, خاص طور پہ افغانستان کو لے کر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں جی, جو ایک تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. جو ہم نے افغانستان میں امریکہ کا رول دیکھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب پرائم منسٹر جا رہے ہیں رشیا, تو یہ ایک سمجھیں اس کا کاؤنٹر ویٹ ہے. تو اور دوسرا جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیشہ امن کا پرچار کیا ہے, انہوں نے کبھی بھی کسی جنگ کی سپورٹ نہیں کی. تو ان کا جو وہاں جانا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بنیاد تو پہلے ہی خیر رکھی جا چکی ہے, اس کو ڈیپن کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو فارن آفس نے اناؤنس کیے نا 2 بڑے سبجیکٹس جو وہاں ڈسکس ہوں گے, ایک تو وہ ہے اسلاموفوبیا اور دوسرا ہے افغانستان. تو افغانستان کی سیکیورٹی کا تعلق کیونکہ بہت زیادہ ہے رشیا سے, چائنا سے, پاکستان سے اور خطے کے دوسرے ممالک سے. تو یہ جو افغانستان کی سیکیورٹی ہے یہ بڑی ڈیپتھ میں ڈسکس کی جائے گی, اور اس میں جو رول خطے کے ممالک کا ہونا چاہیے وہ ڈسکس کیا جائے گا. اور یہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بلاک بنے گا جو اس علاقے کے ملکوں پہ مشتمل ہوگا, اور جو امریکہ جیسے ملک بڑے ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کر ڈومینیٹ کرتے ہیں اس کی سے ڈسکریجمنٹ ہوگی. ٹھیک.
ٹھیک، نوخیر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور روس جو ہے وہ دونوں افغانستان کے مسئلے کو خاص طور پر لے کے سیم پیج پر ہیں اور سیم کنسرنز رکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی، جس طرح جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، پاکستان تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے سامنے، اور رشیا بھی جو ٹرائکا پلاس کا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا حصہ ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں ریسنٹ جو 2022 اسپیشلی جو ہے پرائم منسٹر کا دورہ چین اور اس کے بعد دورہ رشیا جو ہے، اور اس میں جو اس کے بعد ہم یعنی ہر جگہ پہ، اور آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پچھلے 1-1.5 ماہ کے انٹرویو سنیں، فوکس صرف اور صرف افغانستان کی سچویشن کا ہے پوری دنیا کے سامنے. پہلے بھی وہ کر رہے تھے لیکن لاسٹ 1.5-2 ماہ میں انہوں نے بہت زیادہ جتنے بھی انٹرویوز دیے اس کا جو عنوان تھا وہ افغانستان کی سچویشن تھی. لیکن ابھی جو پرائم منسٹر کا دورہ چین ہوا ہے، پھر دورہ رشیا ہونے جا رہا ہے، اس سے جو انڈیا کا جو ہے میرے خیال اس خطے میں جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ جس طرح ان کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے امریکہ کے ساتھ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر جگہ پہ ہر طرف جو ہے اپنی جو ہے وہ آپ کی کوئی اجارہ داری ہو. تو پچھلے 20 سال ہم نے افغانستان میں دیکھا، کیونکہ امریکہ وہاں پہ تھا اور الائز تھے، تو انڈین کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا افغانستان میں. اب کیونکہ حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں اور پاکستان ایویکویشن کے دوران بڑا اہم رول پلے کیا، جس کا آج بھی جو جرمن امبیسیڈر ہے انہوں نے وزیر خارجہ سے جب بات ہوئی تو بڑا شکریہ ادا کیا پاکستان کے رول کو. 90,000 سے زائد لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کیا، مختلف ملک کے باشندوں، جو ملکوں کے باشندے تھے، جرمن وزیر خارجہ. تو یہ ایک جو ٹرپ ہونے جا رہا ہے، اس سے پاکستان کی جو اپنی ایک ویلیو ہے اس ریجن میں وہ بہت زیادہ جو اہمیت امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے مقابلے میں آپ انڈیا دیکھیں، ہمیں کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا، اور اسپیشلی افغانستان کی ایشو کو لے کے بات کریں تو پھر پاکستان ہی نظر آ رہا ہے. ایک جگہ پہ نظر آ رہا ہے ہمارے صاحب، میں آپ سے اس پہ ویو لینا چاہوں گی. انڈیا کا کردار ہمیں پروپیگنڈے کے حوالے سے ہر جگہ نظر آ رہا ہے. وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. ایک طوفان برپا ہے وزیر اعظم کے اس دورے کو لے کے، اور ایک ہی سبجیکٹ ان کے پاس ہے، بار بار اس کو دیکھیں ایک ٹائم پہ یہاں پہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ انڈیا کے بہت اچھے ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ، اور شاید ہمیں اسپیس جو نہیں مل رہی تھی وہ بھی انڈین پراپوگنڈا کی جو ایک وجہ تھی. لیکن اب کیونکہ بلاکس نئے بن رہے ہیں جس کے پرائم منسٹر بھی ذکر کر رہے ہیں، تو میرے چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ اب اینگل سے دنیا دیکھے گی. ٹھیک ہے، تو ہمارے صاحب ایسا کیوں ہے؟ کیا انڈیا نہیں چاہتا کہ ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں اور خطے میں امن ہو، خاص طور افغانستان میں امن ہو، کیونکہ اس کے امن سے پورے خطے کا امن وابستہ ہے؟ اس کے اوپر ڈاکٹر ہنری کسنجر جو امریکہ کے سابق وزیر وہ ہیں اسٹیٹ منسٹر ہیں، فارن منسٹر تھے، ان کا کامنٹ ہے کہ آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بیسکلی لانگ ٹرم ہوتے ہیں، آپ کے جو ایلائز ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتے. تو اس وقت جو ہے انڈیا نے اپنے جو لانگ ٹرم ایلائی ہیں وہ پھر انہوں نے چوز کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو امریکہ کو کیا ہے، یا آسٹریلیا، یا جاپان، یا وہ ایسا ملک جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں اور اس میں وہ ساورن کنٹری ہیں، وہ حق رکھتے ہیں وہ بھی کریں. اس خطے میں جو ان کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈوبیس ہو گئی ہے. پہلے انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ کے دوران بھی ہم نے بہرا ایسی چیزیں دیکھی جس میں انڈیا کی انوالومنٹ افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر خرابی پیدا کرنے میں، جو سی پیک کے ڈفرنٹ پروجیکٹس تھے ان کو کم کرنے میں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوئیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ اچھا کردار ادا نہیں کیا. پاکستان اب بھی انڈیا سے درخواست کرتا ہے، اور بائی دی وے ابھی بھی جب ان کی جو ایڈ آنا شروع ہوئی ہے وہ کہ آپ آئیں، بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ خرابی کی طرف جائیں گے، ای یو ڈس انفو لیب کو لے لیں، ان کے جو ڈفرنٹ سپائز کا ایک نیٹ ورک تھا پورا پاکستان میں، کلبھوشن یادو سے لے کے پھر باقی لوگوں کو، وہ ایک بڑا نیگیٹو رول رہا. انڈین گورنمنٹ جو ہے، اور پرٹیکولرلی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر مودی، ایک بڑا نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے. انڈین عوام کے ساتھ پرائم منسٹر نے اپنے رشین ٹی وی میں بھی کہا وہ ایک بڑا اچھا اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ واقعی ایک اچھی قوم ثابت ہوئی تھی بڑا عرصہ پہلے تک. اب اس پرٹیکولر گورنمنٹ نے آ کے جو ہے نا حالات خراب کرنا شروع کر دیے. تو ہم اس پہ خیر قطع نظر اس وقت کا جو ٹرپ ہے یہ افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے، کیونکہ ایس سی او کے تحت ایک اسپیشل افغانستان کانٹیکٹ گروپ ہے، اس کے تھرو ہم کچھ مل کے چائنا، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران اور نیبرنگ کنٹریز کچھ ایسا موقف اختیار کر سکتے ہیں جو کہ افغانستان کی عوام کے لیے بہتر، اور یہی بہت بڑا ایک وہ مقصد ہوگا جس میں پرائم منسٹر اگر کامیاب ہو جائیں تو میں مطلب ان کو مبارکباد دوں گا اس کی. میں ایمبیسڈر صاحب سے بھی ان کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. ایمبیسڈر صاحب، کیا پاکستان، چین اور روس یہ تینوں مل کر افغانستان کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی یہ تو دیکھیں خطے کے ممالک ہیں، یہ سب سے بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. جو ممالک اس کے ساتھ ملتے ہیں، جن کی سرحد ملتی ہے، سب سے بڑا رول تو وہ ادا کر سکتے ہیں. امریکہ کا تو حقیقتاً یہاں کوئی رول نہیں ہے. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ خطے کا کوئی ملک اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ان کے کارڈیل ریلیشنز ہو. چائنا سے ان کے لڑائی ہے، پاکستان سے ان کی لڑائی ہے، سری لنکا کو وہ اپنا ادھر سازشیں کرتے رہتے ہیں، بھوٹان کے ساتھ ان کے خراب ہیں. تو خطے کا کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس سے بہت کارڈیل ریلیشنز ہو.
تو میرا خیال ہے کہ اور ان کی دوستی کس سے ہے؟ امریکہ سے. امریکہ کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ چائنا کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ پاکستان کو رول اسائن کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان تو کوئی ایسا رول نہیں لے گا. ہمارا تو چائنا سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نیا بلاک کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کرے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان یورپین ممالک کو چھوڑتے ہوئے جو خطے کے ممالک ہیں وہ ایز اے بلاک افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیں. یہ بھی آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا اور اس دورے کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے ہمارے میوچل ریلیشن. بالکل ٹھیک. نوخی صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں ممالک مل کے، کیونکہ اگر باقی معاملات حل نہیں ہوتے، تسلیم کیا جانے والا مسئلہ ڈے فرسٹ سے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے افغان حکومت کے لیے، تو کیا یہ تینوں ممالک مل کے کوئی اس طرح کا بھی اسٹیپ لے سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ چائنا کے یہ اگلے مہینے کے اینڈ میں چائنا میں بڑی اہم کانفرنس ہے جس میں فارم منسٹر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹرائکا پلس کی میٹنگ ہے، پھر OIC کی میٹنگ بھی آ رہی ہے. تو یہ چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہوں گی. اب یعنی آپ دیکھیں اب میرے خیال ہے بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. جس طرح جرمن یہ جو امبیسڈر ہیں ان کا فارم منسٹر کا فون آیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب UNGA کی میٹنگ تھی تو جو فارم منسٹر تھے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی 30-40 جو تھے 30 سے زائد جو تھے فارم منسٹرز ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھی اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. اور اس وقت دنیا کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ حالات کس طرف جائیں گے. اس وقت ایک بالکل اور اس میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی دنیا. لیکن کیونکہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس نے اپنا ہر فورم پہ ابھی تک اپنے آپ کو پروو کیا، چاہے ڈپلومیٹک لیول ہو یا جس طرح بھی اپنے لوگوں کی حفاظت ہو یا ہم معافی کا اعلان ہو. جو پچھلے لوگ تھے جو امریکن گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے، یا حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ ہوں، یا وہ سارے لوگ جو ان کے خلاف رہے ہیں پچھلے 20 سال، ان کو ہم معافی کا اعلان دے کے انہوں نے ادھر رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک نہیں ہو رہا. تو اب کیونکہ دیکھیں اب دنیا اپنے اور اینگل سے دیکھ رہی ہے اور یہ وہ اینگل ہوگا جس کو پرائم منسٹر اپنے انٹرویوز میں دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 40 ملین افغانستان کو دیکھیں، افغانستان کے لوگوں کو دیکھیں، نہ کہ آپ جو عبوری حکومت ہے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہیومن کرائسس ان کا بن گیا ہے اس پہ قابو پانے میں آپ سامنے نہیں آئیں گے. تو چیزیں جو ہے بڑی تیزی سے اب چینج ہوں گی اس ریجن میں اسپیشلی، کیونکہ جتنے بھی یہ بڑے ممالک ہیں ان کی بڑی اہم بیٹھک ہیں اگلے آنے والے دنوں میں، بڑی اہم سٹنگز ہیں. تو اس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ افغانستان کا فیوچر کس طرح بدلا جائے گا. ٹھیک ہے عمر خان صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا شاید بہت زیادہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی نہیں اپنائے گی کہ امریکہ آگے آئے گا، وہ تسلیم کرے گا، کیونکہ امریکہ کے موڈ جو ہیں وہ سامنے سب کو سمجھ آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہی ممالک بیٹھ کر اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ افغان عوام مزید اور کتنا انتظار کریں گے جو وہاں حالات ہیں انسانی صورتحال کو لے کر؟ میرا خیال ہے جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں افغانستان کے اندر اس میں ان ملکوں کو ایک پرو ایکٹیو جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ کریں گے یا نہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا، لیکن جو ہمیں ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے اس میں جس طرح نوخی صاحب نے کہا کہ یورپ کے اندر اگر ہم صرف جرمنی کو کردار کو دیکھ لیں تو انہوں نے 693 ملین جو ہے یوروز ابھی تک دے دیے. اس کے علاوہ جاپان کی ہم دیکھ لیں، باقی ملکوں کی بھی وہ ہے. پھر پاکستان کا اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ ٹرائکا پلس OIC کا پہلا سمٹ ہونا، پھر دوسرا مارچ کے اندر اب 22 مارچ کو جو ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ افغانستان کے چائنا کے اندر جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی جس میں افغان فارن، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ شاید یہ ریجنل ممالک مل کے ایک ایسی طرف جا رہے ہیں جس میں وہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر پائیں کہ اگر امریکہ نہیں بھی کر رہا باوجود اپنی فارن پالیسی کے یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کے جو اس کے ڈیفائن کردہ ہیں، تو یہ ممالک شاید کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیں جو کہ افغانستان کی وہ 40 ملین عوام کے لیے بڑا بہتری کی طرف ان کو لے جائے گا. اور میں بھی دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ فیصلہ ہو جائے اگلے چند مہینوں میں. ٹھیک، بالکل. میں چلوں کہ امبیسڈر صاحب آپ ذرا اس پہ اپنی رائے دے دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریجنل کنٹریز کا کردار پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو چکا ہے اور اب یہ انتظار کرنا کہ امریکہ جو ہے وہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مجبوری کے تحت وہ یا کسی کے تحت وہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں پر جو انسانی بحرانی کیفیت ہے اور جو وہاں پر جو لوگوں کے حالات ہیں جو آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں وہ اب مزید متقاضی نہیں ہو سکتی کہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائی جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ خطے کے ممالک کا رول تو دن بدن بڑھے گا. یہ آپ کو جو بتایا ایک پارٹیسپینٹ نے کہ یہ بہت زیادہ جو میٹنگز ہیں مستقبل قریب میں جو ہو رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اور امریکہ تو دیکھیں یہاں سے ایسی شرمناک شکست کھا کر گیا ہے، تو ان سے یہ توقع رکھنا
کہ وہ کوئی افغانستان کے بارے میں بھلائی کریں گے. یہ جو $7 ارب کا انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ان کی رقم پر, وہ جو انہوں نے قبضہ کیا اور کہہ رہے ہیں جی آدھا ہم اس پر خرچ کر دیں گے, آدھا اس پر خرچ کر دیں گے, جس کا کوئی حق ان کو حاصل نہیں ہے. اور چائنا نے بھی اس کے بارے میں بڑا اس کو ڈاکے سے تشبیہ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تو کوئی بھلائی کی امید رکھنا افغانستان کے حق میں نہیں ہے. لیکن جہاں تک رشیا کا تعلق ہے, دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر کے جو بنیاد رکھی گئی ہے نا دورے کی, یہ 17 جنوری کو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پوٹن کو ایک ٹیلی فون کیا تھا کہ جو انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف جو انہوں نے بات کی تھی اور مسلمانوں کی آواز بنے تھے. وہ پہلے یورپی ممالک میں سے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان سے ایک نیچرل ہماری جو ذہنی جو ملاوٹ ہو رہی ہے, ذہن ہمارا ان سے مل رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ممالک مل کے افغانستان کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں گے. ٹھیک. اچھا امبیسڈر صاحب, ہم اگر بات کرتے ہیں روس کے حوالے سے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ روس کی افغانستان کو لے کے اس وقت کیا پالیسی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں روس کس پالیسی پر عمل پیرا ہے افغانستان کے حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں جی, افغانستان میں روس کو بھی شکست ہو چکی ہے. افغان قوم ایسی ہے کہ انہوں نے آج تک جو فورن جو ہے نا تسلط وہ برداشت نہیں کیا. یہ ان کی تاریخ ہے. برطانیہ شکست کھا کے جا چکا ہے, امریکہ جا چکا ہے. امریکہ کیا یہ پورے یورپین ممالک 39 یا 44 ممالک تھے یہاں جنہوں نے شکست کھائی ہے. رشیا نے شکست کھائی ہے. یہ تو اب سب کو پتا ہے کہ یہاں آنا خالی اب خطرہ نہیں ہے. تو یہاں اب ان کے ساتھ ایسا ہی کام ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ ہو, ہمدردی کا رشتہ ہو, ان کو اپنے بلاک میں شامل کیے جائے. کوئی وہ تسلط والی بات اب دوبارہ میرا خیال ہے لوگ سبق سیکھ چکے ہیں. افغانستان میں کوئی ملک بھی آ کے قبضہ کرنے کی نہیں سوچے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. نوخی صاحب, کس حد تک ضروری ہے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, ہم بار بار امریکہ کی بات کریں یا نیٹو فورسز کی, تو جس طرح افغانستان کی عبوری حکومت نے آ کے ان کے 90,000 سے زیادہ جو, اور ابھی تو میرا تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں افغانستان سے نکلے ہیں. اسپیشلی ہم اگر ان ممالک کے لوگوں کی بات کریں جو نیٹو فورسز جو یورپین کنٹریز کے باشندے تھے یا امریکن تھے یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے, اگر یعنی جب طالبان 15 اگست کو آئے ہیں تو اگر ان لوگوں کو ایویکویشن نہ کرنے دیتے تو پھر بھی تو آپ نے کسی ٹیبل پہ آگے بیٹھنا تھا, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا تھا, ان کی کچھ باتیں ماننی تھی. لیکن ان کی طرف سے اگر اچھا جیسچر آپ کو ملے تھے, انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی آپ کے ایویکویشن میں, اور آپ پوری دنیا نے اس کو لائیو دیکھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان چیزوں کی سزا آپ ان کو دیں کیونکہ آپ کے لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں, اور جو افغان لوگ رہ گئے ہیں ان کو آپ مرنے کے لیے چھوڑ دیں. یعنی یا تو پھر طالبان یہ کرتے کہ ان کے ایویکویشن کا پروسیس جو اس کو روک دیتے اور پہلے ان سے کہتے کہ یار ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز کریں, یا کو بڑی جو ایڈ ہے وہ اناؤنس کریں افغانستان کے لوگوں کے لیے. اور جب سسٹم کولیپس ہو گیا تھا اور طالبان کی جو اس وقت ایک سپیس تھی جس کو انہوں نے گین کیا اور وہ آگے, اور اس سے پہلے اب دوحہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اب لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. امبیسڈر صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. زاہد مبشر شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے تجزیہ سے آگاہ کیا. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے یونیسیف کی نئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین ایم رسل نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں افغانستان کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے, یونیسیف کی جاری سرگرمیاں جو افغانستان میں ہیں اس حوالے سے کیا بات ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست, اور آج میرے ساتھ مہمان جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر علی اربش ہیں. میں آپ کا اور آپ کے پی ٹی وی نیوز چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے مدعو کیا. پاکستان اور ترکی آپس میں 2 ایسے ملک ہیں جن کی بہت ساری قدریں مشترکہ ہیں. دین ہمارا ایک ہے, مذہب ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہماری روایات ایک ہیں. اسلاموفوبیا نہیں ہے, یہ اینٹی اسلامزم ہے. اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ اسلام سے ڈرنا. تو اسلام تو خود پیار اور محبت اور امن کا پیغام دینے والا مذہب ہے. اسلاموفوبیا اینٹی اسلامزم ہے جو کہ اسلام کے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا کے طور پہ اس کو پیش کیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Next level of sports facility, Marina Sports City. सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. आप देख रहे हैं रियासत, और आज मेरे साथ मेहमान जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर अली अरबश हैं। मैं आपका और आपके PTV न्यूज़ चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे मदऊ किया। पाकिस्तान और तुर्की आपस में दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी बहुत सारी कदरें मुश्तरका हैं। दीन हमारा एक है, मज़हब एक है, हमारा कलमा एक है, हमारे रवायात एक हैं। इस्लामोफोबिया नहीं है, ये एंटी इस्लामिज़म है। इस्लामोफोबिया का मतलब है कि इस्लाम से डरना। तो इस्लाम तो ख़ुद प्यार और मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाला मज़हब है। इस्लामोफोबिया एंटी इस्लामिज़म है, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक गलत प्रोपेगेंडा के तौर पे इसको पेश किया। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में जाने से पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान से यूनिसेफ की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मुलाकात की और यूनिसेफ की जो सरगर्मियां हैं इंसानी बहरान के हवाले से जो अफगानिस्तान में जारी हैं उस हवाले से आगाह किया और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेहमान। मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवा दूँ, फिर हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल रऊफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। आपको वेलकम कहूँगी अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब्दुल रऊफ साहब, पाकिस्तान का जो किरदार है अफगानिस्तान के हवाले से, जो इंसानी बहरान वहाँ पर है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके अलावा भी वहाँ पर जो यूनिसेफ है और दीगर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं और हमने देखा कि यूनिसेफ की जो नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और जो यूनिसेफ की वहाँ सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और आगाह किया। ज़रा पहले ये हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि यूनिसेफ इस अफगानिस्तान में मौजूद है, क्या किरदार अदा कर रहा है और उसके ज़ेर एहतमाम क्या सरगर्मियाँ वहाँ पर की जा रही हैं? आपकी आवाज़ मुझे फिर से काफ़ी कम सुनाई दी है, लेकिन मैं जहां तक सवाल समझ पाया हूं मैं इसका जवाब देता हूं बजाय कि हम टेक्निकल इश्यूज की तरफ चले जाएं। ये यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के वो अदारे हैं जो अफगानिस्तान में दीगर जो अमदादी सरगर्मियां देने वाले अदारे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम कर रहे हैं उनमें ये शामिल है। ठीक। यूनिसेफ जो है ये इस वक्त डायरेक्टर जो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसल, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से
اور یہ ملاقات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو یونیسیف آلریڈی جو مدد کر رہا ہے افغانستان میں امدادی کام چلا رہا ہے انہی کا تسلسل ہے، اور اس طرح کی بہت ساری ملاقاتیں آگے بھی ہوں گی. لیکن اس ملاقات میں جو فوری طور پر جو ہمیں باتیں سامنے آئی ہیں وہ ہے کہ افغانستان میں جو حکومتی ملازمین ہیں، جس میں خاص طور پہ ٹیچرز ہیں، کیونکہ یونیسیف جو ہے بچوں کے لیے کام کرتا ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، تو یہ جو وہاں کے اساتذہ ہیں ان کو 6 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوئی جب سے طالبان نے حکومت سنبھالی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو طالبان سے پہلے جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی، وہ امریکہ جو ان کو فنڈز فراہم کر رہا تھا انہی کے ذریعے ادائیگیاں ہو رہی تھیں، اور تقریباً جو وہاں کے ملازمین تھے وفاقی یا فوج جو تھی ان کو ادائیگیاں امریکنز ہی کرتے تھے. جب امریکنز یہاں سے گئے تو یہاں پہ یکدم سے ایک بحران پیدا ہوا، اور وہ بحران ہر لحاظ سے تھا. وہ انسانی بحران بھی تھا، وہ غذائی قلت کا بحران بھی تھا، وہ موسمی بحران بھی تھا. اس کے لیے سب پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے اویلیبل نہیں تھے. امریکہ نے اوپر سے یہ کام کیا کہ جو افغانوں کا ایک فنڈ تھا جو غالباً $7 ارب تھا یا اس سے کچھ زیادہ تھا، اس کو روک لیا، اور سونے پہ سہاگا کہ انہوں نے پچھلے دنوں اس فنڈ کو تقسیم کرنے کا بھی اعلان کر دیا. تو یہ رقم تو اصل میں افغانوں کی تھی. بھی ہے کہ یہ طالبان تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے نا جو برسر اقتدار ہے، انہوں نے اقتدار سنبھالا لیکن عبوری حکومت قائم کی. لیکن جو افغان عوام ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس وقت 2.25 کروڑ افغانوں کو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق فوری امداد کی ضرورت ہے. 57 لاکھ لوگ بے گھر ہیں. $5 ارب کی امداد کی اپیل کی گئی ہے، اور یہ اپیل جو ہے یہ اقوام متحدہ کے ذریعے ہی کی گئی ہے. انہی یونیسیف وغیرہ، ورلڈ فوڈ پروگرام اور دوسرے اداروں کے ذریعے اس امداد کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن صورتحال یہ رہے گی کہ وہاں پہ اس مشروط کیا جائے گا انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے. تو طالبان کو بھی اس بارے میں کافی آگاہ رہنا پڑے گا. یہ جو ملاقات ہے یہ فوج جو ہے نا تعلیم کے سلسلے میں بہت سازگار ماحول فراہم کرے گی، بہتر ہوگی. جنوری اور فروری کی تنخواہیں مل جائیں گی، تقریباً ایک ٹیچر کو $100 کے قریب ادائیگی کی جائے گی. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے نقیر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیسیف جو ہے وہاں پر تنخواہوں کی اور دوسرے معاملات پہ مدد تو کر رہا ہے، لیکن کیتھرین رسل نے پاکستان کے کردار کو بے حد سراہا ہے. ذرا یہ بتائیے گا پاکستان یونیسیف کے ساتھ کس طرح وہاں پر کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، کس طرح سے تعاون کر رہا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان تو ہر طرح سے ان کی امداد کر رہا ہے. جس طرح آج جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے جو یونیسیف کا رول ہے، یعنی بچوں کے حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے حکومت کے ترجیحات اقدامات سے جو ہے ان کو آگاہ کیا، جن میں اسکول نہ جانے والے بچوں کے داخلوں میں اضافہ، حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام وسعت، بچوں کی غذائی قلت کو دور کرنے، سرکاری نظامی جو تعلیمی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنے جیسے اقدامات جو ہیں اس پہ بات چیت ہوئی. دیکھیں یونیسیف نے ابھی جو ایک سٹیٹمنٹ اب میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو $25 کروڑ مزید کی ضرورت ہوگی اس سال جو ہے یونیسیف کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو جو تنخواہ دینی ہے. لیکن میں افغانستان کے جو سرکاری اساتذہ ہیں، اسکولوں کے اساتذہ ہیں 1,94,000 ان کو سلیوٹ پیش کروں گا جو 88 لاکھ بچوں کو پچھلے 6 ماہ میں بغیر تنخواہوں کے جو ہے وہ پڑھا رہے تھے یا وہ انگیجڈ تھے. تو یہ ایک ہے کہ یونیسیف ابھی تک جو ہے افغانستان کے یہ اسپیشلی جو تعلیمی سرگرمیوں کو لے کے بڑی ایکٹیو ہے. تو یہ بڑا اہم تھا، یعنی آج ان کا وزٹ اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ملنا. اور ڈیفینیٹلی جو ہمارے گورنمنٹ ہے وہ تو پہلے ہی جو ہمارے جو افغانستان کے جو مریضوں کو سنبھال رہے ہیں، افغانستان کے ریفیوجیز کو سنبھال رہے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے جو ہے ٹیکسز میں جو ہے وہ ریلیکسیشن کی ہوئی ہے. تو پاکستان تو اپنی طرف سے ہر طرح کے اقدامات کر رہا ہے، اور اس کا اسپیشلی دنیا اور پھر یہ جو UN کی جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کس طرح کے سٹیپس لے رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارے صاحب، اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. دوسرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو یونیسیف یا جو دیگر ادارے افغانستان میں کام کر رہے ہیں گزشتہ کئی ماہ سے، کس حد تک وہ افغان عوام کی مدد کر پائے ہیں اس بحران سے نکلنے میں؟ جو سب سے بڑا رول رہا ہے ابھی تک کسی بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کا، وہ یا تو یونیسیف کا رہا، UNHCR کا رہا، ورلڈ فوڈ پروگرام کا رہا، اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر ایجنسی جو ہے ان کی، اور اس کے ساتھ اور بے تحاشا ایجنسیز ہیں جس میں انٹرنیشنل ریڈ کراس ہے، پھر بہت ساری لوکل NGOز جو پاکستان کے راستے، ایران کے راستے، سینٹرل ایشین کنٹریز کے راستے وہاں پہ رہیں. UN چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو بہت زیادہ لیگل کور حاصل ہے کسی بھی کرائسس سچویشن، تو اس میں بہت اہم رول ہے. یونیسیف کی اور UNHCR کی اور یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹس ہیں، یوناما جو ان کا مشن ہے افغانستان کے اندر،
وہ بڑی جو ہے دل دہلانے والی ہیں کہ افغانستان کے حالات کیسے خراب ہو سکتے تھے. پرائم منسٹر کے ساتھ جو نئی ابھی یونیسیف کی پاکستان کے اندر ہیڈ آئی ہیں، ان کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی تناظر میں بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز جو کہ رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں، ان کے تھرو پھر سب سے زیادہ ویکیویشن کے اندر پاکستان کا رول، جو یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں ان کے بچے، اس حساب سے تو یہ ایک کنٹینیویشن آف پاکستان ایفرٹس تھی، جس میں ایک تو ان کی جو خدمات تھیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے، اس کو سراہا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فیوچر اسٹریٹجی بھی بنائی گئی کہ اگر دوبارہ کوئی پاکستان کی راستے کوئی ایڈ افغانستان میں یونیسیف کے تھرو جانی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں بہت اہم جو ہے یہ ابھی یعنی انٹرنیشنل جو کمیٹی آف ریڈ کراس کا جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ابھی آ جائی ہے، اس میں تقریباً 24 جو ملین لوگوں کو امداد کی اشد ضرورت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر 1 سال کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ متاثرہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں 30%، 95% کے پاس کھانے کو ایگزیکٹلی. تو یہ اس سال کے اینڈ میں وہ 97 تک چلا جائے گا. تو یہ نمبرز ہیں، یہ اب دنیا کے سامنے ہے. اب پاکستان بھی پوری دنیا کے سامنے اپنا رول پلے کر رہا ہے، جس طرح اس ریجن میں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، اسی طرح ریجن میں ہم لے کے چاہ رہے ہیں ایشوز کو. اور یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ دنیا اسپیشلی ویسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی آنکھیں بند رہیں. یہ درست ہے کہ وہ لوگ کام وہاں کر رہے ہیں اور ضرورت ہے افغانستان میں اس طرح کے اداروں کو کہ بھرپور طریقے سے کام کریں. لیکن نوخیر صاحب، ایک جنرل اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے وہاں کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے کرپشن کی بھی کافی باتیں کی جاتی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان جو صحافی ہیں وہ کافی ٹویٹر پر یہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جو امداد ان مالی اداروں کو دی جا رہی ہے ان کے تھرو افغانستان کے لوگوں تو پہنچ رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں پہنچ رہی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی، اور کرپشن کے بہت چانسز ہیں. یہ ان کی کنسرن درست ہے؟ جو لاجسٹک ایکسپینڈیچر انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں کیونکہ اب کوئی ڈیٹا تو ادھر ہے نہیں اس طرح، تو لیکن اس طرح کی رپورٹس جو آتی ہیں ان میرے خیال ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے. اس وقت جو امداد ہے کسی نہ کسی صورت میں، اگر آپ اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیں گے تو یہ نہ ہو ڈونر ایجنسی جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جائیں، وہ اس طرح کام نہ کر پائیں. ہاں، اس میں یہ ایک سب سے ضروری یہ ہے کہ طالبان کی جو بری حکومت ہے ان کے معاملات پوری دنیا کے سامنے ہیں. وہ بڑے یعنی کرپشن کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر ہیں، کوئی ابھی تک اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کے ساتھ چل کے ان کو جو ہے یہ بھی تو معاملہ ہے نا ہمارے صاحب کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی مالیاتی ادارے کی جو رقم وہاں پہنچے گی اس میں وہ بالکل بھی اس میں شامل نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ لوگوں تک جاری ہے. تو ایک امپورٹنٹ پلر تو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، تو پھر وہ جو ایک یوٹیلیٹی ہے وہ کس طرح سے انشور کی جائے گی کہ صحیح پہنچ رہی ہے؟ پھر ٹرانسپیرنسی بھی تو اٹھتا ہے. نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اور بیسیکلی جو ایلیگیشن اگر افغانستان جرنلسٹ کی طرف سے یا ان کی وہ کمیونٹی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ وہاں کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے یا جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس کو شامل کیا جائے، اور وہ بھی اپنا پالیسی انپٹ دے. کہ دیکھیں وہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے کہ اس کے کس عوام کو جو ہے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، وہاں پہ موسم کس جگہ پہ خراب ہے. واقعی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انٹرم سیٹ اپ نے یون ایجنسیز کو اور ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق پہلی دفعہ جو ہے 100% افغانستان کی ایریا کے اوپر ایکسس دی. اس ایکسس کے باوجود اگر وہاں پہ اگر یو این کا وہ آپ نومنکلیچر دیکھیں تو یو این کے مختلف لوگ ہیں، کوئی افریقہ سے ہے، کوئی یورپ سے ہے، جو کہ علاقے کو اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتا جو کہ اس وقت کی حکومت سمجھ سکتی ہے. تو ان کو شامل کرنا جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنائے گا، اس کو ختم نہیں کرے گا. اس میں ان کا رول کم رکھا جا سکتا ہے لیکن ان کی انپٹ رکھنی بڑی ضروری ہے. تو کس حد تک مدد کر پائے ہیں افغان عوام کی جتنے بھی ادارے وہاں پر کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نوخیر صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گا. اس وقت اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے تو جو کہ 40 ملین عوام ہے وہ بہت شدید اور مشکلات کے شکار ہوں گے. جو ایڈ وہاں پہ آ رہی ہے اس کو آنے دیا جائے، بلکہ اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہاں کی گورنمنٹ کو اس کے اندر شامل کرنا چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی اور بہتر ہو. لیکن آپ نہیں سمجھتے نوخیر صاحب کہ گورنمنٹ کو بھی ان اداروں سے بات کرنی چاہیے، طالبان حکومت کو، کہ ہمارے بغیر آپ کس طرح سے لوگوں تک ایکسس کریں گے؟ ہر لیول پہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہے. جتنے ان کے ڈیلیگیشن ان کے ساتھ مل رہے ہیں، یوناما کی ہیڈ ہوں یا کوئی بھی یعنی ڈونر ایجنسی کا جو ہیڈ ہو یا کسی بھی ملک کا ایمبیسیڈر ہو، تو وہ تو انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ تو مل کے چلنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ ان کو یہ جو اسپیشلی ایڈ کے حوالے سے اگر آپ انوالو نہیں کریں گے تو وہ کس طرح انوالو ہوں گے؟ یعنی یو این کو خود چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو میرا خیال ہے ایک جو پریشر ہے یو این کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے ابھی تک چیزیں اس طرح نہیں چل رہی. خود تو وہ تیار ہیں لیکن ان کے ساتھ کو ابھی تک تیار نہیں ہے بات کرنے کو. لیکن ہمارے صاحب اگر ہم یہ تسلیم والا معاملہ اگر حل ہو جاتا ہے، جس طرح سے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ ان قریب لگتا ہے کہ اس مسئلے کی بھی کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جتنے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جس میں حکومت بالکل سائڈ پہ ہوئی ہے، ڈائریکٹ لوگوں تک ایکسس کی
کی جا رہی ہے، پھر وہ والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور حکومت ہر معاملے میں انوالو ہوگی؟ دیکھیں تقسیم ایک بہت بڑا پولیٹیکل معاملہ ہے اور وہ اکنامک معاملہ کی بھی ایک بہت بڑی جڑ ہے. ٹھیک، اس کا حل ہو جانا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ فوری بہتر ہو جائیں. وہ ایک بڑا سٹیپنگ سٹون ہوگا ایک ایڈ کو، بینکنگ سسٹم کو، اکانومی کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا. اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر بے تحاشا ریکوائرمنٹس ہوں گی. آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، کس چیز کی کرنی ہے، کون سی چیزیں انڈسٹری وہاں پہ بن رہی ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن انٹرنیشنل نارمز کے مطابق ہیں. یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر بہت سارے ملک شامل ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے پھر یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے تو اس کو آس پاس کے جو اس کے ممالک ہیں اس کی ریکگنیشن ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس کی بہتری کی طرف پہلا قدم. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ آئے گا ان کے پاس ایسے اکنامک ایکسپرٹس ہیں جو کہ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل پالیسیز کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے وہ کچھ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کریں گے تاکہ زیادہ لوگ وہاں پہ آئیں. تو یہ پہلا سٹیپ کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد دوسرے سٹیپ آہستہ آہستہ ہوں گے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ ریکگنائز ہو گئے تو ایک بہت اچھا اچانک ایک ڈیولپ اسٹیٹ کے اندر آ جائیں گے. وہ نہیں، یہ اٹس اے فرسٹ اسٹیپنگ سٹون. نقی صاحب آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایوینیوز جو ہیں وہ کھلیں گے. یعنی ان کو یعنی جو ابھی تک مسائل کا سامنا ہے بینکنگ سسٹم وغیرہ، ٹریڈرز جو انویسٹر کو اگر وہ لانا چاہ رہے ہیں، انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، تو ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو اگر ان کی ریکگنائزیشن ہو جائے گی تو میرے خیال ہے ان کے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی طرف چلے جائیں گے. یعنی حل تو نہیں ہو جائیں گے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ان میں کافی پیش رفت جو ہو جائے گی، تیزی آ جائے گی. نقی صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم کو جس بھی پلیٹ فارم پہ وہ جاتے ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی نئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے جو ملاقات ہوئی اس پہ بھی وزیر اعظم نے افغانستان کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی، وہاں کن کن شعبے میں وہ کام مزید بہتر کر سکتے ہیں، پاکستان کس طرح سے تعاون کر سکتا ہے. پاکستان تو تعاون کر رہا ہے، پاکستان اپنا کنسرن شو کر رہا ہے. وزیر اعظم بارہا یہ کہہ چکے ہیں فرسٹ کنسرن یہ ہے کہ بحرانی کیفیت سے نکلا کیسے جائے. آپ کو لگتا ہے دیگر ممالک بھی اس کنسرن کو محسوس کر رہے ہیں، اس کی حساسیت کا ان کو بھی اندازہ ہے؟ نہیں، یہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ویسٹ اور امریکہ کی بات کریں کہ ان کو اندازہ نہیں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ 20 سال انہوں نے افغانستان میں گزارے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ادھر کس طرح کی جو ہے لوگوں کی زندگی ہے، ان کے کس طرح کے مسائل ہیں، وہاں کس طرح وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ڈیفینیٹلی ان کو بھی اندازہ ہے، کیونکہ سب کے ایمبیسیز، سب کے مشن جو تھے وہ افغانستان میں تھے. اور صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح ایویکویشن کے دوران بھی ہم نے دیکھا جو لوگوں میں ایک ڈر اور خوف تھا. اس کے بعد جو طالبان کی عبوری حکومت ہے انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح ثابت کیا کہ وہاں پہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے. یہ ان کے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے پچھلے 6 ماہ میں. تو میرے خیال ہے اب ان کو سنا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اگر ان کو اوسلو میں سنا جا رہا ہے، ان کو دیکھیں ناروے میں سنا جا رہا ہے، ان کو قطر میں سنا جا رہا ہے، بار بار یورپی یونین کے نمائندگی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، امریکہ کے لوگ بیٹھ رہے ہیں، ان کو OIC میں سنا جا رہا ہے، ان کو ٹرائکا پلس میں سنا جا رہا ہے، چائنا میں ان کے حوالے سے ہو رہی ہے، پاکستان کے جو پرائم منسٹر کا رشیا کا جو ٹرپ ہے اس میں بات ہوگی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا جو ہے اس کو نہیں پتا کہ افغانستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تھوڑا سا آگے چلیں گے اور ہمارے صاحب میں آپ کے صرف سوال لے کر آؤں گی. اقوام متحدہ نے اشرف غنی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ کی لسٹ سے ہٹا دیا ہے، کیوں کیا گیا ایسے؟ سر میں نقیص صاحب کی بات کو اسی سے آگے بڑھاؤں گا. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کو سنا جا رہا ہے، تو اب یہ جو 15 فروری کو جو ایک لسٹ جاری ہوئی UN کی ویب سائٹ پہ، اس پہ بھی ان کی ڈی فیکٹو ریکگنیشن تو آ گئی کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ڈپوز ہوئے یا وہ چلے گئے یا ایگزائل میں چلے گئے یا بھاگ گئے، اس کی بہت ساری جو ہے اختراعیں ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو فارن منسٹر تھے جو بڑی دیر تک اپنے آپ کو مختلف لیٹرز کے تھرو UN کے اندر اپنے آپ کو فارن منسٹر ثابت کرتے رہے، 15 فروری کو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب وہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. تو یہ جو نقیص صاحب بات کر رہے تھے اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ ان کو اب سنا جا رہا ہے. اب ان کے اوپر بھی بہت ساری ریسپانسبلٹیز آتی ہیں. آپ صرف دنیا کی مختلف ممالک جو ان سے ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں اس کو مت دیکھیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ جو ایکسپیکٹیشن یا ریکوائرمنٹس ہیں وہ شاید کلچرلی ناٹ سینسٹیو ٹو واٹ از ہیپننگ ان افغانستان، لیکن اونرس آف ریسپانسبلٹی پھر افغانستان کے ٹرم سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نئی حکومت ہے اس کے لوگوں کے نام ایڈ کیے جائیں. جی یہ تو جب ریکگنائزیشن ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے. لیکن یہ ایکٹ کرنا کہ پچھلی حکومت ختم ہوگی اور اس کو، تو یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا جب شروع میں ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس میں یہی تھا کہ UN کی سیٹ کے اوپر جو ہے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے جنرل اسمبلی کے اندر بھی کہ ہمیں اس کے اندر شامل کیا جائے. تو اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو جو UN کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھے وہاں پہ افغانستان کی طرف، جو ان کے
پچھلے فارن منسٹر تھے انہوں نے خط لکھ کے ایک اور بندے کو بنوا دیا تھا جس کو انہوں نے بھی اس وقت ختم کر دیا. تو دس از ون اسٹیپ ٹورڈز فارمل ریکگنیشن. یہ بھی بہت دور ہیں اس سے, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت اچھا اور ان کو سنا جا رہا ہے, تو اب ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ کچھ ایکٹ کریں. رقیہ صاحب کتنی مثبت پیش رفت ہے موجودہ حکومت کے لیے؟ نہیں بہت اہم. دیکھیں یہ 15 اگست کے بعد جب یو این کا سیشن ہو رہا تھا تو افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس وقت انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کو ایکسیس دی جائے میں بات کرنے کی, لیکن وہ نہیں دی گئی تھی کیونکہ اس وقت جو تھا ان کا اس طرح, ابھی میرا چند دن ہوئے تھے ابھی آئے ان کو اس میں اقتدار میں, تو اس طرح نہیں ایکسیس. تو اگلی دفعہ میرا خیال ہے ان کو یو این کے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا موقع دیا جائے گا, اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے یو این کا. جب یو این کا سیشن ہوگا وہاں پہ جب اپنی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو وہ ریکگنائزیشن والے مسئلے ہیں جو ممالک ہیزیٹیٹ بھی کر رہے ہوں گے تو وہ شاید ان کو سن کے ان کی طرف آئیں گے. ابھی 6 ماہ میں جتنے بھی عرصہ گزرا اس حکومت کو, ان کی چونکہ سفیر تعینات نہیں ہوئی, ان کے مسائل چل رہے ہیں نئی تعیناتی کے حوالے سے, کتنا نقصان پہنچا ہے آپ کے خیال میں اس حکومت کو تعینات نہ ہونے سے؟ ریکگنائزیشن ہوگی, ان کی ایکسیپٹنس ہوگی تو پھر جو وہ ایمبیسڈرز کی اور ڈپلومیٹس کی جو تعیناتی ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گی. ابھی کیونکہ ریکگنائزیشن والا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس لیے جو فارن منسٹر ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے مختلف فورمز پہ, ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے. اور ابھی میرے خیال آنے والے دنوں میں کیونکہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ تو دنیا کو کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے مشن جن کو ادھورا چھوڑ کے آپ کے گئے تھے وہاں پہ واپس آئیں, اپنے عملہ جو ہے وہ سٹاف کو بھیجیں. تو میرا خیال ہے ان کے جیسے جیسے اب کیونکہ بہت تیزی آ رہی, ہم نے دیکھا 2022 میں جتنے بھی مین ایونٹس ہوئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں اس میں افغانستان جو ہے ٹاپ آف دیٹ ہے. تو آنے والے دنوں میں افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ بڑی کلیئر ہوگی اور اس کے بعد جو تھی وہ ذمہ داریاں بڑھیں گی افغانستان کی عبوری حکومت کی کہ وہ کس طرح دنیا کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر اس پہ بات کریں رہنماؤں کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے صاحب کہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے بہت سے طالبان رہنماؤں کو بھی بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. تو کیا طالبان حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ دوحہ معاہدے کے تحت ان کو ہمیں اس سے ہٹانا بھی تھا, تو کیا ہم یہ دیکھیں کہ آگے آنے والے وقت میں ان رہنماؤں کے نام بھی بلیک لسٹ سے نکل جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو بیسکلی جو اس کی فارمل ریکگنیشن کی طرف اگر افغانستان کی طرف وہ گئے تو پھر اس کے اندر چانسز ہیں. افغانستان کے تقریباً 40 کے قریب جو ہے ایمبیسڈر اور کونسل جنرل ہیں, ان کا اس وقت جو ہے جو پچھلی حکومت تھی جو جب ڈپوز ہوئی یا وہ بھاگ گئے یا وہ نکلے تو انہوں نے ان کو مینٹین کیا. اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے تمام جو کیپٹلز ہیں یا وہ جو ہیں کہ ہم موجودہ حکومت کا ایسا نہیں, ہم پچھلی حکومت کا ہیں. ان کے کہنے سے یہ میرا خیال ہے یہ بات نہیں مانے گی کیونکہ دنیا دوحہ معاہدے کے تحت اس گورنمنٹ کو جو ہے ڈی جورو تو ریکگنائز کر چکی ہے, ڈی فیکٹو ریکگنائز کر چکی ہے, اب ڈی جورو کرنا ہے. اب امریکا یا ریجنل کنٹریز اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے پروونشل یا بڑے وہ ریجنل کیپٹلز ہیں جس میں انٹرم سیٹ اپ جو ہے اپنے طالبان کے ریپرزینٹیٹیو کو ایمبیسیز میں لاتا ہے. اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ان کو اس لسٹ سے ہٹانا, ایک لسٹ ہے ٹریجری کی جو یو ایس کی ہے, ایک ایف بی آئی کی لسٹ ہے اور ایک پھر یو این کی اور انٹرپول کی لسٹ ہے. امریکہ اگر فیصلہ کر لے تو پھر باقی لسٹ سے ہٹانے کا بھی پروسیس شروع ہو جائے گا. تو ابھی ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ اگر دوحہ معاہدے میں یہ طے تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا تو ابھی تک وہ ایک بیسکلی ہارڈ بارگین ہو رہی ہے. امریکہ کہتا ہے کہ دوحہ معاہدے کے تحت افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں نہیں مانی, جس میں عورتوں کی تعلیم, انکلوسیو گورنمنٹ, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, ان پہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. پھر پرزنرز کو ریلیز کرنے والا جو واقعہ تھا جو کہ طالبان کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے پچھلا جو سیٹ اپ ہے اس سے ریلیز نہیں کرایا, تو کافی سارے ڈس ایگریمنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے. اور یہی وہ دو پلیئر ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ جن کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے افغانستان کے انٹرم سیٹ اپ کی اپنی 40 ملین عوام کے اوپر, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہیومن رائٹس کا چیمپئن بننے کی وجہ سے 40 ملین عوام کے اوپر کی ان کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈال رہا ہے. رقیہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو طالبان رہنما بلیک لسٹ میں ہیں وہ نکل جائیں گے؟ کیونکہ دوحہ معاہدے میں یہ ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ ان کو نکال دیا جائے گا لیکن ابھی تک اس وعدے کی پاسداری نہیں کی گئی. دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ دنیا کی ڈیمانڈز ہیں جس میں کچھ انہوں نے فلفل کی ہیں, جس طرح لڑکیوں کے اسکول واپس جو ہے جانا, اور ابھی 2 مین ڈیمانڈز رہ گئی ہیں جس میں وومن رائٹس اور انکلوسیو گورنمنٹ. تو اس میں بھی ان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جس طرح جو اشرف غنی صاحب کے ایڈوائزر جو ہیں کل وہ ایک کابل میں پہنچے ہیں, ان کو بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ نظریات اپنے اپنے لیکن افغانستان کے لیے ہمیں آگے جانا پڑے گا. تو میرے خیال اگر اس طرح کی چیزیں جس طرح ہم نے ایران میں دیکھا ان کے جو ناراض رہنماؤں کے ساتھ رابطے, پھر
ان کے 2 فارمر پریزیڈنٹ جو امریکن کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ مل کے حکومتیں کی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس پہ بھی پریشر بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کا اسپیشلی بہت زیادہ پریشر ہوگا اپنی عوام کا. آپ سمجھ رہے سیاسی استحکام کے لیے پریشر کنسنسس دنیا بلڈ اپ کے ہو رہا اوپر، ہے. پریشر امریکہ کے اوپر دنیا کا پریشر ہے، اور افغانستان کی عبوری حکومت کے اوپر جو پریشر ہے وہ اسپیشلی ان کی عوام کا پریشر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اب مل بیٹھ رہے ہیں یہ کوئی میرے خیال ہے یہ جو 2022 ہے یہ افغانستان کے اگلے آنے والے اسپیشلی چند مہینے جو ہیں افغانستان کی ریکگنائزیشن کے حوالے سے اور ان کی عوام کے حوالے سے، یعنی جو انسانی بحران بنا ہوا ہے اس پہ قابو پانے کے حوالے سے کافی اہم پیش رفت ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمارے صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں آگے ٹرائیکا پلس بھی ہے، پھر OIC بھی ہے، تو یہ بڑے بڑے ایونٹ ہیں، آپ کو لگتا ہے ان سے باہر نکل کے ہمیں اس خبر سننے کو ملے گی کہ حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور کچھ جو بڑے بڑے معاملات ہیں؟ میرا خیال ہے میں امریکہ کی طرف سے تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں، جو کہ ان کے پچھلے 6 سال کے واقعات رہیں کہ وہ اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کریں گے. وہ یہی چاہیں گے کہ ایک معاملے کے بعد دوسرا معاملہ اٹھایا جائے اور ان کی مرضی سے کوئی چیز بنائی جائے. ادر دین دیٹ ریجنل کنٹری کا رول شاید بہت زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کوئی امریکہ کی فارن پالیسی ہٹ کے کوئی فیصلہ کرے تو اس میں شاید 2022 کے درمیان کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے. تو امریکہ کو سبسائڈ کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں؟ کیا جا سکتا ہے، بہت سارے ریجنل کنٹریز کرنا چاہیں تو بالکل کریں آپ، یعنی ان کی ریکگنائزیشن پہلے بھی تو 3 اسلامی ممالک نے کی ہوئی تھی. اس وقت اس دفعہ بھی اگر وہ کر لیں تو اس دفعہ تو وہ والے طالبان نہیں ہیں جن کا ایک امپریشن تھا کہ 96 والے ہیں وہ اسی طرح آگے لوگوں کو سزائیں دیں گے. اگر انہوں نے اسی طرح ایکٹ کرنا تو پھر اس طرح کی ایویکویشن جو سموتھ ہوئی تھی وہ نہ ہوتی، پھر اس طرح لوگوں کو عام معافی کا اعلان نہ ہوتا جس طرح یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پھر اس طرح کی جو انگیجمنٹس ہیں ان کی پوری دنیا کے ساتھ وہ ہمیں نظر نہ آتی. انہوں نے اپنے ایکٹ کے ساتھ پروو کیا، اس کے بعد دنیا نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا. بالکل ٹھیک، میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. نوخیر سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اب تک رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.